अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख 20 है, सोमवार का दिन 2025। प्रोग्राम में बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 महीने की डेडलाइन दे दी है हुकूमत वक्त को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अगर उनकी डिमांड्स, उनके कंसर्न्स, उनके खदशात एड्रेस नहीं हुए तो वो फिर नज़रसानी करेंगे अपने उनके जो मौजूदा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब से ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे ये कितनी धमकी है जो जब से मौजूदा हुकूमत बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई है हुकूमत वक्त को। वैसे तो वो साथ में इत्तेहादी भी हैं, पता नहीं इत्तेहादी हैं या नहीं है, तफसील से बात करेंगे। एक हफ्ता गुजर गया है, चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब ने हलफ उठाया हुआ है केपी के अंदर, लेकिन उनकी हुकूमत मौजूद नहीं है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को ऑपरेट होने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए काबीना का साथ ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर फैसले भी मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात करवा दें मेरे पार्टी कायद से। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, लेकिन उसके बाद उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो पेशावर में मामला किस अंदाज से चलाए जा रहे हैं, काबीना कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन कौन काबीना का हिस्सा होगा, ये भी स्टोरी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन आज जो सबसे पहली स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, पहले हिस्से में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर हुई है, और दूसरी सीज फायर जो गजा के अंदर वैसे तो बज़ाहिर है लेकिन इजराइल उसको नहीं मान रहा, वायलेशंस हो रही हैं। तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, अच्छा हुआ, उम्मीद इसी बात की थी कि सेंस प्रिवेल करेगी अफगानिस्तान के ऊपर जो वहां पे मौजूदा अबूरी हुकूमत है, और उनके लीडरान को एहसास होगा कि ये जो वो काम कर रहे हैं ये किसी के हक में नहीं है। खबरें आना शुरू हो गई थी कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो इसमें पड़े हुए हैं, और बिलाखिर फिर ओवर द वीकेंड हमने देखा कि हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो हैं कतर गए। सालसी का जो ज़ाहिर है किरदार किया कतर हुकूमत ने, दरमियान में तुर्किया की हुकूमत भी पड़ी, और एक मुआहदा हो गया, सीज फायर होगी। इसके ऊपर ख्वाजा असफ साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपके सामने रख देते हैं। ट्वीट में वो ये फरमा रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर सारी बात होगी। हम कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कतर की हुकूमत की तरफ से, चूंकि उन्होंने होस्ट किया था दोनों ममालिक के ओहदेदारान को, उनकी तरफ से एक ज़ाहिर है एक फॉर्मल जॉइंट प्रेस रिलीज भी आ गई हमारे सामने। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर दोहा में मुनक़द हुआ है, जिसकी सालसी रियासत कतर और जमहूरिया तुर्किया ने की है। मुज़ाकरात के दौरान अफ्रीकैन ने फौरी जंग बंदी और दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन और इस्तेहकाम को मुस्तहकम करने के लिए मैकेनिज्म के क़याम के ऊपर इतफाक़ किया है। दोनों ममालिक ने आने वाले दिनों में फॉलो अप मुलाकातें करने पर भी इतफाक़ किया है, ताकि जंग बंदी के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके और काबिल एतमाद और पायदार तरीके से इसके नफाज की तस्दीक की जा सके। इससे दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ारत ख़ारिजा ने रियासत कतर की तरफ से उम्मीद का इजहार किया है कि ये अहम इकदाम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बॉर्डर पर कशीदगी को ख़त्म करने और खित्ते में पायदार अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। नाजरीन, जो एक पासिंग आउट परेड के दौरान फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से वाज़े तौर पर जो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है वो सामने रख दी गई थी। अपनी स्टेट उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान वो क्या उन्होंने कलमात अदा किए थे अफगानिस्तान के हवाले से, वो आपके सामने रखते हैं। तालिबान regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. नाज़रीन, हस्बे मामूल चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से, हसन अयूब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं, और इस सारे इशू के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर जमील अहमद साहब को, साबिक सफ़ीर हैं, वो भी हमारे साथ शामिल रहेंगे।
بوتھ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اور جو غزہ کے اندر معاملہ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپیکٹڈ تھا ہم پہلے دن سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے افغان رجیم سے, وہاں پہ طالبان حکومت جو موجود ہے, کہ یہ آپ کے حق میں نہیں ہے, ہم کب تک اپنے افسران اور نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ہر روز اپنی زمین کو استعمال ہونے دیں ہمارے خلاف دہشت گردوں کے ذریعے, اور پھر ہم آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں. اور یہ چیف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی واضح اس بات کا اعلان کیا گیا, ایک بار پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو پراکسیز آپ استعمال کر رہے ہیں یہ انف از انف. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں, یہ ہم وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے مارکہ حق سے پہلے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, واضح طریقے سے, مضبوط اور موقوف طریقے سے ہم نے اس سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور وہی کر دکھلایا. اب جو فیلڈ مارشل نے بات کی ہے وہ بالکل دو ٹوک اور بالکل واضح موقف ہے, لیکن ایک فرق ہے کہ اس مرتبہ فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے یا حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ اینڈ وہی نکات ہیں جو کہ دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان نے ایگری کیا ہوا ہے. اور وہ اس حوالے سے کیا ہے, ویسے تو اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں, اس حوالے سے یہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پیراگراف 2 میں اس کے دیا ہوا ہے کہ افغان سوائل کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گردی کرنے والے ایلیمنٹس کے کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ ایک ہی نقطہ ہے جو ادھر ہمارے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے اور ہیں. تو اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے 2021 سے لے کے اب تک ایک مرتبہ نہیں متعدد بار افغانستان کو اور افغانستان کے اکابرین کو, طالبان حکومت کو بتاتے رہے ہیں کہ آپ اچھا پھر ہم نے تو بتایا چلے, کیونکہ ہم تو ان کی گھر کی بات تھی, کیونکہ ہم نے ان کی میزبانی کی ہے, ہم سے وہ گل مل گئے تھے, ہم سے وہ رچ بس گئے تھے, انہوں نے سوچا کہ نہیں بس یہ تو سختی کیا کریں گے. تو ان کو اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ ان پہ اب جو انٹرنیشنل موقف اور قانون ہونا چاہیے اس کے مطابق سختی ہو جائے گی, جو کہ کر دی. اب ان کو علم ہو گیا. دیکھیں نون ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی ساری توپوں کے ساتھ, اتنے سارے میزائل کے ساتھ ایک دفعہ, بلکہ کیا جیسے جیسے ان کی طرف سے جن جن ٹھکانوں سے ہمیں اطلاع ملی اور ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود تھے جو کہ ہم نے پرووائڈ کیے ترکی کو اور دوحہ کو اس میٹنگ سے پہلے, اور اب جو سیکنڈ ہوگی اس میں بھی اگر یہ بات وہاں تک جائے گی تو سارے شواہد ہماری حکومت کے پاس موجود ہے کہ کہاں کہاں سے کن ٹھکانوں سے ہمارے اوپر حملہ ہوا, انہی ٹھکانوں پر بالکل صحیح ہے. وہ ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ جب یہ نیکسٹ راؤنڈ ہوگا اس کے اندر مزید سمجھ آ جائے گی افغان طالبان رجیم کو کہ کیا کرنا ہے. ناظرین یہ جب معاہدہ ہو گیا اس کو سعودی عربیہ حکومت نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے. سعودی وزارت خارجہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے دوحہ مذاکرات میں پاکستان افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی معاہدے اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن اور استحکام کو مستحکم کرنے کا میکانزم جو بات ہوئی ہے اس کو ہم قدم جو کرتے ہیں یہ ان کی طرف سے آیا. اسی طرح ترکیہ نے بھی یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کو ویلکم کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا اور دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے میکانزم قائم کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم جو ہے ویلکم کرتے ہیں اور ہم قطر کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں جس نے مذاکرات کی میزبانی بھی کی ہے. چودھری غلام حسین صاحب یہی سوال میرا آپ کے سامنے ہے. پہلے دن سے ہم نے یہ کوشش کی ہے افغانستان کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اوور دا ویکینڈ وہ ساری تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دی کہ متعدد بار جو فارن منسٹر گئے ہیں, ڈیفنس منسٹر گئے ہیں, سیکیورٹی آفیشلز کے وزٹس ہوئے ہیں اور شواہد کے ساتھ جو ہے ترلا منت کی ہے ایسی انہوں نے سامنے. آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, لمبا چوڑا 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے, تو لیٹس ٹاک, لیٹس سٹ ڈاؤن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیکھا اور یہ شواہد موجود ہیں کہ پچھلے 2 سال کے دوران جس انداز سے دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں اکراس دا بارڈر, اور اس کے بعد پھر یہ جا کے انڈیا کی گود میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے جو بیان بازی ہوئی. چوئی صاحب تو یہ اپنا سفارتکار صاحب سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے مودبانہ کہ آیا افغانستان گورنمنٹ نے جو رجیم ہے یا عبوری حکومت ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ کراس بارڈر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دے رہے تھے؟
نہیں، کسی سٹیج پر بھی نہیں کیا. دوسرا پیرا جو ہے وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نہیں کریں گے. جی ہاں. تو واٹ ڈو یو مین بائی؟ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں؟ یہ نہیں کہا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے. دوحہ ایگریمنٹ جو ابھی ہوا ہے 2-0 یعنی کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اب تیسرا ہوگا استنبول میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے عوامل کو روکیں گے. مطلب اگر کوئی ہوا تو ان کا انڈیا جو ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے. اور دونوں ممالک، ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے یہ بات کی ہے کہ سرحد کے دونوں پار سے دہشت گردیاں برسا برس سے ہو رہی ہیں، اس پہ دونوں ملک مل کے قابو پائیں گے. یہ دوحہ ایگریمنٹ میں بات تھوڑی سی آگے بڑھی ہے، تو اس کو انڈائریکٹلی کم از کم یہاں تک تو آ گئے کہ طالبان کے ہاں کچھ دہشت گردی ہے ان کے پاس، حالانکہ دنیا کے پاس اس کے ثبوت ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں جب ثالثی کے سامنے جب چیزیں آ گئی ہیں، اب ظاہر ہے قطر ایک انتہائی اہم ملک، ترکیہ ایک انتہائی اہم ملک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ تیسری پارٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو وہاں پہ آپ کہیں گے جی پاکستان جھوٹ بول رہا ہے یا پاکستان ہمارے خلاف ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. وہاں تو شواہد کی بنیاد کے اوپر بات ہوگی. حسن ایوب، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اب سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اب اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مزید اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں، بال ایک دفعہ پھر افغانستان کی کورٹ کے اندر ہے. 7 دن کا بیسیکلی پیریڈ ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ کرتے ہیں، کیا اپنی طرف سے جو کیے جانے والے اقدامات ہیں. دیکھیں، جو بارڈر ہے ان کی سیکیورٹی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی پاکستان نے پاکستان کی سائڈ کو سیکیور کرنا ہے، افغانستان نے افغانستان کی سائڈ کو سیکیور کرنا ہے. تو اگر تو وہ اپنی سائڈ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن اس وقت اگر آپ بات کریں تو ان کے اندرونی مسائل جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت جو طاقت ہے وہ ہر کوئی گریب کرنا چاہ رہا ہے ود ان افغانستان. یہ مسائل ان کے بڑھ چکے ہیں. یہ حکومت جو طالبان رجیم ہے یہ کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے، میں تو اس حوالے سے بھی کوئی زیادہ حتمی بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس ہم نے تو اپنے معاملہ دیکھنا جی، ان کا اندر اندرونی جو مرضی ہو، جس کے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، مطلب اٹ میکس نو ڈفرنس. ہم نے دیکھنا ہے جی کہ اگر وہ پاکستان کے اندر اپنی جو ہے وہ دہشت گردی جاری رہتی ہے، اگر وہ وہاں سے وائلیشن وہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس پھر آپشن یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے جو چوکیاں ان کی حاصل کی ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور پھر ہم یہ چوکیاں ہم نے ان کے حوالے کرنی ہیں. یعنی ہم نے اپنی پوزیشن پر اپنے بارڈر کے اوپر واپس آ جانا ہے. لیکن اگر ان کیس اگر وہ اپنی جو روایتی ہٹ درمی ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم بھی جس طرح جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بفر زون چاہیے اس کو جو غزہ کے ساتھ، تو ویسا پھر ہمیں بفر زون شاید ضرورت پڑ جائے. پھر افغانستان کی جو جگہ ہے پھر ہم اپنا جو ہے وہ بنا لیں گے بفر زون. ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے یہ چیز حاصل کرنا. دیکھیں، دنیا میں تو مائٹ از رائٹ ہے، دنیا میں مائٹ از رائٹ ہے. اور اس وقت الحمدللہ پاکستان اور افغانستان، پاکستان کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ان سے مطلب 1.5 دن کے اندر ہم نے یہ چوکیاں خالی کروا لی ہیں. تو ہم اور بھی مزید جا کر تو اب تک پورا بفر زون کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، پاکستان کے اندر نہ آئے. تو وی ہیو ملٹیپل آپشنز. ناظرین، غزہ کے اندر پیس پلان کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ظاہر سائن کیے، گارنٹر اس کے اندر ایجپٹ حکومت تھی، ترکیہ حکومت تھی، ابھی بھی ہیں. پیس پلان جو ہے وہ آن گراؤنڈ، آن پیپر تو ہولڈ کرتا ہے، آن گراؤنڈ اس طرح ہولڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وائلیشنز ہونا شروع ہو گئی، اور جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق، اور الجزیرہ نے اس کو کور بھی کیا ہے، 10 اکتوبر کے بعد جب یہ پیس پلان جس کے اوپر سگنیچرز ہوئے تھے، ابھی تک کو 80 بار، ایک بار بھی نہیں 80 بار جو ہے اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور ان 10 دنوں میں 97 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 230 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کافی شدید زخمی ہیں. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ امریکی جو وزارت داخلہ ہے، ان کی دفاع اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دونوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی
کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دے دی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز انفارمڈ دا guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ جی اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو ظاہر ہے اس کا رسپانس آئے گا. حماس نے یہ جو ان کے اوپر الزام لگا اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ بھی الجزیرہ کے اندر کور ہوا، یہ اس کا کور کیا گیا ہے کہ حماس ریجیکٹ یو ایس کلیم آن غزہ سیز فائر وائلیشن ایز اسرائیلی پراپوگنڈا. یہ سارا تو معاملہ ہو گیا. اب جو ہے کیا یہ سیز فائر رہے گی؟ کیا اس سیز فائر کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جو ہے خاص طور پر امریکی حکومت اس کے اوپر کوئی اقدامات اٹھائے گی؟ کیوں خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیو ویٹکوف جو اسپیشل نمائندے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ساتھ میں جیریڈ کشنر جو ان کے ظاہر داماد ہیں اور خاص طور پر ان کا کافی کردار ہے اس پیس جو سیز فائر ہوئی ہے وہاں پہ غزہ میں، وہ بھی موجود ہے. ان کی ملاقات ہوئی ہے بی بی نیتن یاہو سے. ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال آپ سے کہ فیز 1 کے اوپر تمام اطراف سے ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا، پاکستان سمیت ساری جو مسلم ورلڈ ہے انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. ظاہر ہے ایک جو وہاں پہ ظلم کا، بربریت کا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا وہ رکا مے بی فار دا ٹائم بھی. لیکن فیز 2 کے حوالے سے کنسرن سب کے ہیں کہ فیز 2 کیسے آگے بڑھے گا. کیا حماس یہ راضی اس بات پہ ہو جائے گا کہ وہ ڈسارم ہوں، اپنے سارے ویپنز دے دیں؟ وہاں پہ جو حکومت بننی ہے، ایک بورڈ آف پیس بننا ہے، اس کے اندر کون کون شامل ہوگا؟ وہاں پہ ایک جو انٹرم گراؤنڈز کے اوپر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اس کے نیچے کوئی پیس میکر افواج مختلف ممالک سے جائیں گی، وہ کب ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں ابھی انکلیئر ہیں. تو آپ کی نظر میں ہیونگ یور ایکسپیرینس آپ کو کیا لگ رہا ہے فیز 2 کب تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ اٹ از ویری مچ ان ایکشن اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جی ہاں، یہ درست ہے کہ فیز 2 پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اسرائیل نے اپنے پاس ایک اوپن چیک رکھا ہوا ہے کہ جب چاہے وہ وائلیشن کرے، ہٹ اینڈ رن کر کے واپس آ جائے، تاکہ وہ اپنا تسلط اور اپنا روب داب اور اپنا ایک دبدبا بلکہ برقرار رکھے اور جب چاہے دوبارہ واپس آ جائے. پچھلے برس بھی اس نے یہی کیا، سیز فائر ہوا، پہلے ہفتے سیز فائر رہا، دوسرے ہفتے اس نے ابھی دوسرا فیز شروع نہیں ہوا تھا. اس دفعہ تھوڑا سا مضبوط ہے، اس لیے کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ریپوٹیشن اور امریکہ کی بھی وہ اس میں شامل ہے جتنا انہوں نے آپس میں انوالو کر لیا ہے. یہاں ایک بات یہ ابھرتی ہے اور سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو ایپیک ادھر ہے، جو اسرائیلی لابی ہے، وہ ہمیشہ فعال رہی ہے. تو اس دفعہ یہ کیا ہو گیا کہ ان کی تمام باتیں نہیں مانی گئی، کچھ باتیں بڑے دھڑلے کے ساتھ مان لی گئی، جیسے کہ 2 اسٹیٹ کا دیا ہوا تھا. اس میں جب میڈیٹرز کے ساتھ 8 میڈیٹر کے ساتھ بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ نکلوا دیا خاموشی سے. جب 6 گھنٹے کے لیے نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں تھے اور جیراڈ کرشنر بھی ادھر اور یہ ٹونی بلیئر بھی، تو وہ نکلوا دیا انہوں نے. کچھ چیزیں سمارٹ، یہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، میں بس مختصر کر کے اس کو بتاتا جاؤں، سیدھا پوائنٹ، اس کو نکلوا دیا. پھر جب گئے ڈونلڈ ٹرمپ تو انہوں نے کینسٹ میں جو ان کا پارلیمنٹ ہے وہاں جب کہا کہ دیکھو امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ آج تک تمہارا دارو خلافہ نہیں شب کر سکا یروشلم میں نے کیا، گولان ہائٹ کوئی نہیں دے سکا تم کو، حالانکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی اور سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے کہ میں نے گولان ہائٹ آپ کو دے دیا، انیکس کر دیا آپ کے ساتھ. لیکن اب اس کا پیس ضروری ہے کیونکہ میں پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوں، پیس لانا چاہتا ہوں. اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک تو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہسٹری میں جائیں اور اس میں ان کا نام رہے کہ وہ انہوں نے امن کیا پیدا، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، 8 جنگوں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں جو کہ سامنے ہے. اب رہا سوال کہ یہ کیا فیل ہو سکتا ہے. ہم کہتے رہے یہ بات کہ یہ بڑا فریجائل ہے، فیل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو لوز اینڈز ہیں، جیسے کیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں ویریفائیبل ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم نے میڈیٹرز کو دے دیا کہ وائلیشن حماس کی طرف سے کتنے لوگ مارے ہیں، کتنے اسرائیلی سولجرز مارے ہیں، انہوں نے کیا غلیل چلا دی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا. تو یہ بہانے ہیں. اچھا چلے یہ بھی ہو گیا، مان لیا. پھر جو انہوں نے اس میں ایگریمنٹ میں جو اب تک یہ پورا فریم ورک تیار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں کہا تھا کہ 600 ٹرک ہم ڈیلی
بالکل وہ امداد بھی نہیں پہنچ رہی اور کافی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کافی لوز اینڈز ہیں. حسن پہلے دن سے یہ کنسرن تو ہے, پیس پلان سب نے اپریشیٹ کیا, اچھی بات ہے, ایک مطلب سیز فائر ہوگی. اس کے بعد ابھی ود ان دیکھیں نا ابھی ڈیز ہیں, ابھی آج کیا تاریخ ہوئی ہے, 20 دن 10 دن کے اندر اب دوبارہ سے 80 بار میڈیا وہاں سے رپورٹ کرے گا وائلیشن ہو گئی ہے. سر تلوار لٹک رہی ہے نیتن یاہو کی گردن کے اوپر, وہ ہارڈ لائنرز کو افینڈ نہیں کر سکتا, وہ مجبور ہے. کیا امریکہ کو افینڈ کرے گا؟ امریکہ کو وہ افینڈ کر سکتا ہے. اسرائیل تاریخ اس کی بتا رہی ہے کہ وہ امریکہ کو کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن صاحبہ تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہے اس نے کنسرن کا اظہار کیا ہے ہلری کلنٹن نے کہ جو سیولینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہاسپٹلس کے اوپر, ہم اس کے کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. تو اس نے کہا یس ہم ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہم نے ٹارگٹ ہی ہاسپٹل کو کرنا ہے, اور جو امریکہ ہے وہ اپنا کام سے کام رکھے, پلیز مائنڈ یور اون بزنس اینڈ انجوائے یور ٹرپ ان تل ابیب. اس طرح کی بات کر کے تو وہ آگے سے وہ گئے اور ہلری کلنٹن دیکھتی رہے گی. تو بات یہ ہے کہ وہ تو افینڈ کرتے رہے ہیں, یہ تو ان کی ہسٹری ہے. یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ جو اسرائیلی ہارڈ لائنرز ہیں تو دوسری طرف حماس کے بھی کچھ ہارڈ لائنرز ہیں, کیا وہ وائلیٹ کر رہے ہیں؟ تو ایسی کوئی اطلاعات ہے نہیں, لیکن یہ سارا جو چیز ہے وہ یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اب لیٹ سی, مطلب آن گراؤنڈ سے تو ہمارے پاس تو ہم تو خالی اخبارات سے یا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہی اس کی مل رہی ہے خبریں, بٹ اوور آل میں تو اس حوالے سے پر امید ہوں کہ اللہ کرے یہ دیر پا امن وہاں پر ہو جائے اور وہاں کا جو لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن ہو, ان کو دوبارہ زندگی ایک بہتر معیار کی زندگی گزارنے کا موقع ملے. چودھری غلام حسین صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بذات خود جو ہے امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ویکینڈ کے دوران کافی زیادہ ان کے خلاف مظاہرے ہوئے, انٹرنلی وہ بھی کافی پریشر میں سیاسی طور پر. اور ایک رائے یہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بی بی نیتن یاہو کی موجودگی میں یہ جو پیس پلان ہے, جو کہ خواہش ہے, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یقینی طور پر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرنے دے گا. جو حسن بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کی اپنی جو پولیٹیکل لائف ہے, پولیٹیکل سٹیکس ہیں, وہ اتنے زیادہ ہائی ہیں کہ وہ اگر یہ پیس پلان آگے بڑھے گا تو پھر وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی سوال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا, لیکن پہلے چودھری غلام حسین صاحب آپ کا کامنٹ. نہیں, اس دفعہ فرق یہ ہے, ایک تو اتنی بڑی کیجویلٹیز پیچھے ہو چکی ہے تو اسرائیل کو کیا حاصل ہوا ہے ذلت اور خواری کے علاوہ, اور نمبر 2 ایران نے جو ان کے شکے چھڑائے ہیں وہ اس طرح جو کہتے رہے, ڈگڈیاں بجاتے رہے کہ ہم نے ایران کو شکست دے دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کی پشت پناہ دونوں ایران کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے. نمبر 3 اس وقت اسلامی دنیا, عرب دنیا اور دنیا ایز اے ہول اس وقت 90% اسرائیل کے خلاف یعنی متحد نظر آتی ہے. اسرائیل کو ایک بالکل ظالم اور جابر اور یعنی ظلم زیادتی کی مرتکب ریاست اور اس کے حکمرانوں کو بچڑ سمجھا جا رہا ہے. تو ان سچویشن میں یہ اسرائیل کی بہت بڑی مدد کی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ سب کو بٹھا کے اور دباؤ ڈال کے ایگریمنٹ کرایا. اب اگر اسرائیل اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اسرائیل اس سے کہیں زیادہ بھیانک سرکمسٹانسز کو فیس بھی کرے گا اور دنیا اور ود ہیوی ہینڈ اسرائیل کے خلاف آئے گی, نو میٹر واٹ. ڈاکٹر صاحب فائنل ریمارکس آپ کی طرف سے, کمنگ ویکس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بی بی نیتن یاہو یہ الاؤ کرے گا اس پیس پروسیس کو آگے بڑھنے سے؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو کمنٹری ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ بی بی نیتن یاہو کی موجودگی میں بڑا مشکل ہے, وہ ہر ممکن کوشش یہی کرے گا, روڑے اٹکائے گا, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے سیز فائر کی وائلیشن کرے گا, جس طرح ابھی بھی انہوں نے بامبنگ کی ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں 2 باتیں یہاں. امریکہ کا اس وقت میں نے جس طرح کہ بتایا ہے کہ ٹوٹل اسٹیک اس بات پر ہے, تو یہ ضرور 2 ہفتے میں تو خیر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, آگے جا کے اس پہ کوئی بہت بڑا بہانہ تلاش کرنا پڑے گا انہیں, چھوٹے بہانے سے کام نہیں چلے گا. ایک تو پہلی بات جو چودھری صاحب نے بات کی ہے, پوری دنیا جس طرح سڑکوں پر نکل آئی ہے اور مخالفت میں نکل آئی ہے, لیکن اسرائیل کو نہ پہلے اس سے زیادہ فرق پڑا نہ ابھی زیادہ فرق پڑا. ابھی فرق اس بات پہ پڑ رہا ہے کہ بولیویا نے, اسپین نے, ساؤتھ افریقہ نے اپنے سفیر بھی بلائے اور 2 ممالک نے ان سے ٹریڈ کے بھی تعلقات ختم کر لیے. یہ جو 149 ممالک ہیں وہ اب اس لائن پر لگ جائیں گے تو اسرائیل کا بٹا بیٹھ جائے گا, ساتھ میں
امریکہ کا بھی. تو اس وقت جو ان دونوں کے پیچھے کون ہے, امریکہ اور اسرائیل کے پیچھے, وہ ڈوریں ہلانے والا ایک ہی ادارہ ہے, وہ اسرائیلی لابی ہے جس پہ بہت بڑی کتاب بھی لکھی گئی ہے. اچھا, تو اس کو کنونس میرا خیال ہے کہ کر لیا گیا ہے کہ ہم آپ کو بھی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس چیز کو چلنے دو تاکہ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ بھی برقرار رہے. امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ اسٹیٹ پر ہے اور اسرائیل کا تو ہے ہی ہے. تو اس لیے 2 ہفتے میں تو نہیں نظر آ رہا ہے یہ, ان محرکات کی وجہ سے 2 ہفتے یا 4 ہفتے یا آگے چل کے کوئی بڑا بہانہ ان کو تلاش کرنا, کیونکہ اصل تو بات وہی ہے. اس سے اسرائیل اور ان کی پوری رائٹ ونگ اور ان کی پوری اسرائیلی لابی پیچھے نہیں ہٹی ہے, جو گریٹر اسرائیل بالکل صحیح, بالکل صحیح, ہم تھک گیا ہے بالکل. فار دا ٹائم بھی ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. بریک کی جائے کے بعد ناظرین آپ کو لے کے چلیں گے پشاور. بغیر کابینہ کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں 1 ہفتے سے اب حکومت چلا رہے ہیں یا کیسے مینج کر رہے ہیں, تفصیل سے بات کرتے ہیں. قریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے سہیل افریدی صاحب نے حلف اٹھایا. آپ کو پتا جب انہوں نے حلف اٹھانا تھا اس میں بھی کافی مسائل پیدا ہو گئے تھے. وہ عدالت میں گئے, حلف انہوں نے اٹھا لیا. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اپنے قائد سے, بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی. یہاں پہ ڈیالہ پہنچے, ان کو اجازت نہیں ملی. انہوں نے پرائم منسٹر سے براہ راست ریکویسٹ بھی کی, کیونکہ پرائم منسٹر نے ان کو کال کی, مبارکباد دی ان کو. انہوں نے کہا جی میری ملاقات کروا دیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں کچھ دیکھتا ہوں, لیکن ان کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. وہ عدالت چلے گئے. اب عدالت نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں 23 اکتوبر کے لیے. چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے خط لکھا اس حوالے سے کہ میری ملاقات کروا دیں, کیونکہ میں نے پالیسی گائیڈ لائنز لینی ہے, میں نے حکومت بنانی ہے. تو انٹل نو دیر از نو گورنمنٹ ان کے پی, اگر میں لٹرلی ٹرمز کے اندر بات کروں, کیونکہ چیف منسٹر صاحب موجود ہیں, وہ فیصلے کوئی نہیں کر سکتے, کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کابینہ کا ہونا بڑا ضروری ہے, کابینہ کو بنانا بڑا ضروری ہے. مزمل اسلم صاحب, جن کو انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے گزشتہ ہفتے بھجوایا تھا اسلام آباد میں, جب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک انتہائی اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں چاروں کے چاروں جو ہے وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا, جی بی گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن وہ نہیں آئے تھے. مزمل اسلم صاحب نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ مشکل ہے, ملاقات کروا دیں تاکہ ہم کابینہ کو بنائیں, لیکن آنے والے دنوں کے اندر شاید وہ چند ایک لوگوں کو جو ہے نوجوانوں کی کابینہ بنا کے معاملات آگے چلائیں. تو سب سے پہلے میں حسن آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, مطلب اس کے اوپر کیا کہیں, اگر حکومت ایک مطلب اہتمام حدت حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کر رہی ہے نا, میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اب حکومت احترام کرے گی نہیں کرے گی. اور کس کا تھا, آنریبل جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. وہ کیا کہتا ہے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی پڑھ کے سنایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ موکری ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اور یہ عدالتی فیصلے نے کہا تھا کہ وہ کنگ میکر بنانا چاہ رہے ہیں اس کو, جو بندہ جو ڈسکوالیفائڈ ہے اس بندے کو بنانا, یہ بیسیکلی پورے کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیٹو پروسیس کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے مترادف ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اچھا, اس پر یہ پٹیشن لے کے چلے گئے ہیں جی. میں کہ جیسے ثاقب نثار کے سارے فیصلے آپ آپ ان کو ان فیلڈ ہے جی, فیصلہ ان فیلڈ ہے, آپ بتائیں کیا حکومت کے اوپر پابند جی ان فیلڈ ہے نا, نہیں فیصلہ ان فیلڈ ہے, حکومت کے اوپر وہ بیسیکلی اوبلیگیشن ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہی ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان فیلڈ فیصلے کی توہین کرے اور الاؤ کر دے جی, کیونکہ انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے, اس لیے عمران احمد نیازی سے ملاقات کر لیں. جو شخص ڈسکوالیفائڈ ہے اس کو پولیٹیکل سسٹم سے اس ٹائم وہ باہر ہے, اور کیوں باہر ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر کے اندر. تو پھر اس کی روشنی میں جب امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق ہائی کورٹ کو بھی ریجیکٹ کر دینی چاہیے ان کی اپلیکیشن, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب بیسیکلی سیاسی فیصلے کرنے ہیں. لیکن حکومت حسن یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, پھر اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی توہین پچھلے 2 سال 1.5 سال ہوتی رہی, بیرسٹر صاحب بھی ملتے رہے, علی مین گنڈا پور صاحب بھی ملتے رہے, ساری وہ ملاقاتیں ہوتی رہی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام ہوا؟ نہیں مطلب ملاقات کرنے پر پابندی نہیں ہے. اچھا, وہ حکومت بنانے کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری ہے کہ کابینہ نہیں بنی, اور یہ خاص اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حکومت نہیں ہونی ہے, وہ حکومت بنانے کے لیے ملاقات نہیں. یہ پڑھیں, یہ آپ پڑھیے گا جی, یہ میں نے ہائی لائٹ ہے, آپ کی زبان سے چاہیں گے سر, میں آپ کو کہوں گا نا پلیز اعتبار ہے, میں آپ کی زبان کے اوپر چاہ رہا ہوں, اٹس ہائی لائٹڈ پلیز, آئی انسسٹ, اعتبار ہے مجھے آپ کی زبان. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں اس کا جو پیراگراف 53 ہے, ٹو ہولڈ دیٹ پرسن ہو از ڈسکوالیفائڈ to be king can nevertheless be given a free hand to operate as a kingmaker
who may, despite lacking qualification and without going through the electoral process, act as a puppet master, pull the strings and exercise political power, आगे से without amount of to making a complete mockery of the constitution, the legislative process, the law, the government and the values that we hold so dear and have consciously worked for, defended and incorporated in the constitution. मतलब ये सारी की सारी आपको पता है ये फैसला किसके हवाले से आया था, याद है आपको? नवाज शरीफ साहब के हवाले से आया था। फिर लेकिन फैसला इन फील्ड है नहीं, मतलब वो तो वही आ गया ना, ये देखे मकाफाती अमल है। उस टाइम बड़ी इन्होंने लुडिया मारी थी, ठीक है कि ये फैसला आ गया है। अब वो इमरान खान साहब जो है वो नहल हो चुके हैं, चौधरी गुलाम वो फैसला पसंद नहीं है जो पहले तारीखी फैसला था, आज वो फैसला जो है वो काबिल कबूल नहीं हो रहा। चौधरी गुलाम साहब क्या हो गया? अब देखे ना, पाकिस्तान के अंदर जो फैसले, अगर फैसला मौजूद है तो कुछ आपको उसके ऊपर अमल तो करना पड़ेगा, या फिर हुकूमत वाज़ेह तौर पर कह दे, वो सही कह रहा है हसन, कि अब अदालत को फौरी तौर पर ये रिजेक्ट करना चाहिए और तमाम ये मुलाकातें और खास तौर पर ये ओहदेदारों की मुलाकातें बंद करनी चाहिए। इससे पहले जो भी मुलाकातें हुई हैं वो बिल्कुल जाहिर है, जब अली मीन गंडापुर ने उतरना भी था, बनना भी था, वो सारी अदालत की बज़ाहिर वगैरह इस जो फैसला इन फील्ड है उसकी तौहीन की गई है। चौधरी गुलाम साहब किस फैसले की? अभी तो हाई कोर्ट की अपील मौजूद है, अभी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। नहीं, आपने क्यों उसको फाइनलिटी दे दी? नहीं, वो अच्छा ऐसी फजूल आप बहस करना शुरू कर देते हैं। सुहेल अफरीदी जो है 100% जीत भी गया और उसने हलफ भी उठा लिया, अब वो खान से मुलाकात नहीं कर सकता, उसमें वो फैसला भाई अभी तो उनकी कोई अपील ही नहीं सुनी गई। आपको पेशावर लेके चलते हैं। ज़ियाउल हक साहब हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल हक साहब, एक तो ये बताइएगा कि काबीना जो बननी है उसकी तश्कील होनी है, कोई नाम सामने आए हैं? अभी तक यहाँ पे जो काबीना के हवाले से बातचीत चल रही है तो वो तो यही है कि गुज़श्ता रोज भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो हम उनसे बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई अगर आप वज़ीर आला बन चुके हैं और आपकी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं हो रही तो हुकूमती मामलात जो कि इस वक्त रुके हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी सब देख रही है, तो कम से कम